तुम शादियों में जाती हो तो मेकअप करती हो, तुम मायके जाती हो तो सज संवर के जाती हो, तुम्हें कहीं जाना होता है तुम अच्छे कपड़े पहनती हो, लेकिन शौहर बेचारा जब घर आता है तुम शौहर के लिए कभी नहीं सजती, शौहर के लिए कभी मेकअप नहीं करती। तुम्हारे हुस्न और खूबसूरती और तुम्हारी सुंदरता का अगर कोई हकदार है तुम्हारा शौहर है। तुम शौहर के लिए नहीं संवरती हो, तुम समाज के लिए संवरती हो, तुम मायके के लिए संवरती हो, तुम शादी ब्याह के लिए संवरती हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, बेहतरीन बीवी वो है जो शौहर के लिए अच्छा कपड़ा पहने, शौहर के लिए मेकअप करे, शौहर के लिए सजे, शौहर के लिए संवरे, शौहर के लिए अपने आप को खूबसूरत बनाए। मगर अफसोस की बात है आज हमारी औरतें जो होती हैं वो सारी दुनिया के लिए सजती हैं लेकिन शौहर के लिए नहीं सजती। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया, अय अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, तो अल्लाह के नबी ने कहा था सबसे बेहतरीन औरत वो है अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो बीवी को जब शौहर देखे तो शौहर खुश हो जाए। यानी बीवी अपने चेहरे से, अपनी खूबसूरती से शौहर के दिल को लुभा दे, शौहर के दिल को खुश कर दे। शौहर जब भी बीवी को देखे शौहर की टेंशन खत्म हो जाए, शौहर का गम खत्म हो जाए, शौहर की तकलीफ खत्म हो जाए। बुखारी के अल्फाज हैं, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शौहर के लिए मेकअप किया, अपने आप को सजाया संवारा, अच्छे कपड़े पहने। आज की जबान में और आज के दौर में हम कह सकते हैं कि मेकअप किया, क्रीम लगाई, पाउडर लगाया, अपने आप को खूबसूरत बनाया अपने शौहर के लिए। गौर करो, मासूम बच्चे की लाश घर में रखी है, छोटे बच्चे की लाश घर में रखी है और उस बच्चे की मां अपने शौहर के लिए मेकअप कर रही है, सज रही है, संवर रही है। दोनों मियां बीवी बिस्तर पर आए, मियां बीवी के दरमियान मुलाकात हुई। जब सुबह का वक्त आया उम्मे सुलैम ने शौहर से कहा, इजाजत हो तो एक बात कहना चाहती हूं। कहा बताओ क्या बात है। कहा यह बताइए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को, पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कोई अपना सामान कहीं उधार, किसी को उधार दे दे, आरियत के तौर पे दे दे, अमानत के तौर पे दे दे और बाद में वापस मांगे तो क्या वापस दे देना चाहिए या बुरा मानना चाहिए। कहा कि भाई जब सामान किसी ने उधार दिया था और वापस मांग रहा है तो हमारा सामान तो था नहीं, उसने हमको उधार दिया था तो वापस मांग रहा है तो दे देना चाहिए। कहा कि खुशी खुशी देना चाहिए या नाराज होकर देना चाहिए। कहा खुशी खुशी देना चाहिए, सामान हमारा थोड़ी था, सामान जिसका था वो मांग रहा है, दे दो। कहा है मेरे सरताज, हमारा बच्चा भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत था, अल्लाह ताला ने अपनी अमानत को वापस ले लिया है। हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। कल जब आप सफर से आए थे, सफर में आने के पहले बच्चे का इंतकाल हो चुका था, लेकिन आप सफर से आए थे, मैंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा, मैं अभी बता रही हूं। आप जाइए और अपने बच्चे के कफन दफन का इंतजाम कीजिए, बच्चे को दफनाने का इंतजाम कीजिए, कफनाने का इंतजाम कीजिए। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु का दिमाग खराब हो गया। कहा कि तुम ये बात अभी बता रही हो मुझे, मेरे बच्चे की लाश घर में रखी रही और मैं चैन से खाना खाता रहा, मेरे बच्चे की लाश घर में पड़ी रही और तुम मेकअप करती रही, मेरे बच्चे की लाश घर में पड़ी रही और हम मियां बीवी मुलाकात करते रहे। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का दिमाग खराब हुआ। वो अल्लाह के नबी के पास आए और नबी अकरम को पूरा वाकया सुनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू तलहा, तुम्हारी बीवी ने कोई गलत काम नहीं किया है, तुम्हारी बीवी ने सब्र किया है, तुम्हारी बीवी ने सब्र किया है और अल्लाह ताला इस सब्र का बदला तुम्हारी बीवी को देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुमको इस बच्चे का बेहतरीन बदला अता फरमाएगा, तुम्हें और भी बच्चे पैदा होंगे। उसके बाद उम्मे सुलैम एक मर्तबा फिर हामिला हुई, एक मर्तबा फिर वो प्रेग्नेंट हुई और फिर उनके घर में जब बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा गया। और फिर वो बच्चा जब बड़ा हुआ और
اس کی شادی ہوئی, اس بچے کے 9 لڑکے ہوئے, اور وہ 9 کے 9 قرآن کے عالم اور حافظ ہوئے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام سلیم کو ان کے صبر کا بدلہ دیا. تو ہماری شریعت ہمیں صبر کی تعلیم دیتی ہے میرے بھائی. اگر نعمت ملے, خوشی ملے تو شکر کرو, اور مصیبت آئے تو صبر کرو. ایک مسلمان کے لیے کامیابی کے یہی 2 راستے ہیں, نعمتوں پر شکر کرو اور مصیبتوں پر صبر کرو. میرے نبی نے صبر سے کام لیا, اور جب میرے نبی نے صبر کیا اللہ نے بہترین بدلہ دیا. تو میرے نبی نے مصیبتوں پر صبر سے کام لیا. میرے بھائی, میرے نبی نے وہ کام نہیں کیا جو عائشہ بانو نے کیا. یہ الگ بات ہے کہ آج بھارت کے مسلمان کو بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. ابھی آج کی نیوز آپ نے پڑھی, اتر پردیش کے لکھنؤ میں ایک سرکاری دلال رہتا ہے جس کا نام وسیم رضوی ہے. اس نے آج سپریم کورٹ میں ایک کیس دائر کیا ہے, اور اس نے اس کیس میں یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں ایسی ہیں جس کو قرآن سے نکالنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جو جہاد کی شکشا دیتی ہے, جو وائلنس کو بڑھاوا دیتی ہے, جو ہنسا اور تشدد کی تعلیم دیتی ہے, جو آتنکواد کی تعلیم دیتی ہے. لہذا قرآن سے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے. یہ کس نے کیا ہے یہ کام؟ کسی غیر مسلم نے نہیں کیا ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وسیم رضوی نے کیا ہے. اور اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ قرآن کے اندر یہ 26 آیتیں پہلے کے 3 خلیفہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان, ان لوگوں نے اپنی طرف سے ڈال دی تھی. قرآن کے اندر یہ 26 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی تھی, ان تینوں نے اپنی طرف سے ڈالی تھی. لہٰذا میں سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن سے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے, ورنہ بھارت کے اندر سے آتنکواد کو ختم نہیں کیا جا سکتا. میرے پیارے بھائیوں, یہ سرکاری کتا ہے, اس طریقے کی حرکتیں کر کے یہ چاہتا ہے کہ سرکار اس کے سامنے کچھ ہڈیاں پھینک دے, اس کو 2-4 ہڈیاں مل جائیں گی, کچھ دنوں تک چپ رہے گا, پھر کوئی نیا شوشہ لے کر کے اٹھے گا. مگر ہمیں ایک بات پر یقین رکھنا چاہیے, ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ کے قرآن کو قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا. قرآن کے اندر 26 آیتوں کو چھوڑ دو, قرآن کے اندر ایک آیت کو بھی, اور ایک آیت تو بہت بڑی بات ہے, قرآن کے اندر ایک لفظ کو, ایک حرف کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کے نبی کے دور میں بھی مکہ والوں نے یہ پیشکش کی تھی کہ اے نبی اس قرآن کو بدل دو, یہ قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, اس قرآن کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, اے نبی اس قرآن کو بدل دو. اللہ نے اپنے نبی سے کہا, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے مجھے اس قرآن کو بدلنے کا حق نہیں ہے, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, میں اس قرآن کے اندر کوئی پریورتن نہیں کر سکتا, کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, مجھے یہ ادھیکار نہیں ہے, مجھے یہ رائٹ نہیں ہے. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر کسی کو قرآن کی کسی آیت سے یہ لگتا ہے کہ قرآن آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے, قرآن جہاد کی تعلیم دیتا ہے, قرآن لڑنے کی تعلیم دیتا ہے, تو پہلے وہ قرآن کو سمجھے, یہ اس کے دماغ کی کمی ہے, یہ قرآن کی کمی نہیں ہے. بھائی دنیا کے ہر دیش میں ایک ڈیفنس لا ہوتا ہے, ایک رچھا قانون ہوتا ہے. دنیا کا ہر دیش اپنی رچھا کرنے کے لیے فوج کو طے کرتا ہے, پولیس کا سسٹم بناتا ہے. ہم سماج میں پولیس اور فوج کے بغیر نہیں رہتے. اسلام بھی ڈیفنس کا ایک قانون بناتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے جنگ کے میدان میں جنگ کرو, لیکن امن کے حالات میں اسلام جنگ کی تعلیم نہیں دیتا ہے. لیکن جب جنگ ہو جائے, جنگ کے حالات آ جائیں, اسلام جنگ میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہاں اپنے دشمن کا مقابلہ کرو. تو قرآن میں جہاں جہاد کی آیتیں ہیں وہ یہ نہیں کہتی آپ کسی بھی غیر مسلم کو پکڑ کے اس کو قتل کر دو, آپ لوگوں کو مارو کاٹو. اسلام مارنے کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا ہے میرے بھائی.
لیکن وسیم رضوی جیسے لوگ ہیڈ لائن میں آنے کے لیے، سرخیوں میں آنے کے لیے، اخباروں میں آنے کے لیے، ٹی وی پر آنے کے لیے وہ اس قسم کے سوچے چھوڑتے ہیں، اور وسیم رضوی نے یہ کام کر دیا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائی بیچارے پریشان ہیں، سوشل میڈیا اٹھاؤ، فیس بک اٹھاؤ، واٹس ایپ اٹھاؤ، اب آج جو ہے یہی خبر سب سے زیادہ آ رہی ہے کہ بھائی مسلمانوں کے قرآن کو سپریم کورٹ میں قرآن کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ دن بھر میں 100 بار ہم موبائل کھولتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج آ جائے، میسج جیسے ہی آتا ہے فوراً کھول کے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے دوست نے کیا میسج کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے جو آج سے 1400 سال پہلے رمضان کے مہینے میں اتارا گیا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یہ لوگوں کو مارگدرشن کرتا ہے، یہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، یہ اللہ کا میسج ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ ہم نے اس قرآن کو کتنی بار کھول کے دیکھا، ہم نے اس قرآن کو کتنی بار پڑھا۔ ہاں مولوی صاحب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان میں تراویح کی نماز میں ہم پورا قرآن سن لیتے، بس ایک بار ہم تراویح کی نماز، وہ بھی سب نہیں پڑھتے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ تراویح کی نماز میں بس قرآن، پورا قرآن امام صاحب سے، حافظ صاحب سے سن لیتا ہے، بس اتنا ہم قرآن کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، باقی سال بھر قرآن کو لپیٹ کر کے الماری میں رکھ دیتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اسی قرآن کے ذریعے اللہ عزت بھی دیکھا اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ ذلیل بھی کرے گا۔ قرآن کو چھوڑو گے، قرآن پر عمل نہیں کرو گے، قرآن کو لپیٹ کر رکھ دو گے تو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ آج ہم دنیا میں ذلیل ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے میرے پیارے بھائی۔ تو قرآن کو پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ آج عائشہ بانو نے قرآن پڑھا ہوتا وہ خودکشی نہ کرتی، وہ آتم ہتیا نہ کرتی، اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں میرا رب کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، آتم ہتیا نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اگر عائشہ بانو نے قرآن پڑھا ہوتا تو اس نے خودکشی نہ کی ہوتی، اس نے اپنے آپ کو قتل نہ کیا ہوتا۔ اور ہماری وہ بہن جہیز کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی۔ ہم لوگ ماشاءاللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے سب اہل حدیث لوگ ہیں، سب قرآن حدیث پہ چلنے والے لوگ ہیں، سب سینے پر ہاتھ باندھنے والے لوگ ہیں، سب آمین زور سے بولنے والے لوگ ہیں، سب رفع یدین کرنے والے لوگ ہیں، مگر ابھی میں ہاتھ اٹھا کر کے پوچھوں کہ بتاؤ آپ شادی میں جہیز کا لین دین کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اگر میں پوچھوں سب کی گردن جھک جائے گی، ہاں مولوی صاحب ہمارے یہاں تو جہیز لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ نمازی بھی لے رہا ہے، بے نمازی بھی لے رہا ہے، عالم بھی لے رہا ہے، جاہل بھی لے رہا ہے، برا بھی لے رہا ہے، نیک بھی لے رہا ہے، سب لے رہے ہیں جہیز۔ حالات تو یہ ہے کہ غریب باپ بیچارہ جس کی 2-3 لڑکیاں ہوں وہ بیچارہ اپنی عمر کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بال پکنے لگتے ہیں، اس کے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں، اس کو یہ چنتا کھاتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، عائشہ بانو تو چلی گئی، وہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق سکھا کر کے گئی ہے کہ اگر ہم نے سماج کا سسٹم نہیں بدلا، اگر ہم نے جہیز کو ختم نہیں کیا تو نہ جانے کتنی عائشہ بانو اسی طریقے سے مرتی رہیں گی، ہماری کتنی بہنیں اس دنیا سے جاتی رہیں گی اور جان دیتی رہیں گی۔ ہم نے بیٹی کو بوجھ بنا دیا۔ لڑکی پیدا ہوتی ہے، باپ کی پیشانی پر سلوٹیں آ جاتی ہے، ارے یار یہ کون سی مصیبت میرے گھر میں آ گئی، اب اس کی شادی کرنا پڑے گا، اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ بیٹی گھر میں آئی، باپ ٹینشن میں آ گیا، ماں ٹینشن میں آ گئی۔ بیٹا گھر میں آیا، باپ خوش ہو گیا، بیٹا خوش ہو گیا، یہ بڑا ہو کے کمائے گا، یہ میرا سہارا بنے گا، اور بیٹی تو بوجھ بن گئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
اگر یہ بیٹی بوجھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا. اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی، اور میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو بہت پیار دیا ہے. میرے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. آج کتنے لوگ ہیں بیٹوں سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن بیٹیوں سے کبھی پیار سے بات نہیں کرتے، کبھی بیٹیوں کو پیار کی نظروں سے نہیں دیکھتے. میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے. میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھا. غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے. بدر کی لڑائی میں اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے جو شوہر تھے جن کا نام ابو العاص تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے میدان میں آئے تھے. حالانکہ وہ اسلام کے دشمن نہیں تھے مگر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اپنے خاندان کی وجہ سے وہ بھی لڑائی کے میدان میں آ گئے تھے. جب جنگ ختم ہو گئی تو قیدیوں کے اندر حضرت ابو العاص بھی گرفتار ہو کر کے آئے. ابھی یہ حضرت ابو العاص نہیں ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، وہ گرفتار ہو کر کے لائے گئے. اب کافروں نے کیا کام کیا؟ اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے وہ مکہ سے مدینہ آئے. کوئی پیسہ لے کر کے آیا، کوئی اناج لے کر کے آیا، کوئی زیور لے کر کے آیا، اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کی قیمت لے کر کے آیا. اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مکہ سے مدینہ آئی اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لیے. نبی کے داماد کو چھوڑانے کے لیے وہ بھی آتی ہیں، اور وہ اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لیے اپنے گلے کا ہار لے کے آتی ہیں. یہ کون سا ہار ہے؟ یہ وہی ہار ہے جو ان کی ماں نے حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر دیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گلے کا ہار لے کر کے آتی ہیں اور صحابہ کو وہ ہار دیتی ہیں کہ یہ ہار لے لو اور میرے شوہر کو چھوڑ دو. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی نظر اس ہار کے اوپر پڑ جاتی ہے. اللہ کے نبی دیکھتے کہ یہ وہی ہار ہے جو میری بیوی خدیجہ نے میری بیٹی زینب کو دیا تھا. آج میری بیٹی اتنی لاچار اور مجبور ہو گئی ہے کہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ اپنے گلے کا ہار لے کر کے آئی ہے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے صحابہ سے کہا، او میرے صحابہ، اگر ہو سکے تو میرے داماد ابو العاص کو تم یہ ہار کے بغیر چھوڑ دو، یہ ہار واپس کر دو. یہ ہار میری بیوی خدیجہ کی نشانی ہے، یہ ہار میری بیوی نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، یہ ہار میری بیوی کی محبت کی نشانی ہے. وہ لوگوں میرے داماد کو تم اسی طریقے سے چھوڑ دو. اللہ کے نبی ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، میرے داماد کو چھوڑ دو. صحابہ نے اپنے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، کہا یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ صحابہ نے ابو العاص کو چھوڑ دیا. تو میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. میرے بھائی، اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں میرے نبی کبھی آنسو نہیں دیکھتے تھے. میرے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی کے بعد بھی جب حضرت فاطمہ اپنے مائکے آتی تھیں، اللہ کے نبی کے گھر میں آتی تھیں، بخاری کے الفاظ ہے اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. آج تو ہم میں سے کتنے بد نصیب ہیں جو بیٹیوں سے پیار سے بات نہیں کرتے. بیٹیاں گھر میں آتی ہیں، بیٹیوں سے بولتے تک نہیں ہیں، بیٹیوں کو محبت سے دیکھتے تک نہیں ہیں. میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. ہائے ہائے میری بیٹی فاطمہ آئی ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیتے تھے اور اپنی کرسی پر، اپنی سیٹ پر اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. میرے نبی نے تو بیٹیوں کو پیار دیا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اس جہیز کی رسم کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے. آج بیٹیاں سماج میں بوجھ بن گئی ہیں، اور جب ہم بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑا بوجھ اتار رہے ہیں، بہت بڑا بوجھ اپنے سینے سے اتار رہے ہیں. اس جہیز کی رسم کو ختم کرو میرے بھائی. یہ جہیز بہت ساری جانیں لے چکا ہے. اب جاگ جاؤ، اب اپنے اندر غیرت پیدا کرو اور اس جہیز کو ختم کرو. بہت بڑا اردو کا شاعر تھا میر تقی میر. واقعہ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کسی تقریر میں. اس نے بھی بڑے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی.
بہت امیر تو تھا نہیں، شاعر تھا، بہت پیسے والا نہیں تھا. اس نے اپنا مکان بیچ دیا اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنے کے لیے. میر تقی میر نے اپنا گھر بیچ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. جہیز کی جو لمبی چوڑی لسٹ ملی تھی ساری لسٹ کو پورا کر دیا اس نے. بیٹی ودا ہو رہی ہے، بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بیٹی کو احساس ہو رہا ہے کہ میرے باپ نے میرا جہیز جمع کرنے کے لیے، میرا جہیز کا انتظام کرنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا. بیٹی کے دل کو صدمہ لگا، بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بیٹی رو رہی ہے. شادی کی پہلی رات جب وہ بیٹی میر تقی میر کی بیٹی اپنے سسرال پہنچی، آج شادی کی پہلی رات ہے، آج سہاگ رات ہے، آج اس کی زندگی کی حسین رات ہے. جب وہ اپنے شوہر کے گھر پہنچی اور شوہر اس کے پاس ملنے کے لیے آیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی مری پڑی ہے. وہ ہارٹ اٹیک سے، دل کی دھڑکن کے رک جانے سے اس کا انتقال ہو چکا ہے. وہ اپنے باپ کی تکلیف نہ دیکھ سکی، وہ اپنے باپ کا صدمہ نہ دیکھ سکی، وہ اپنے باپ کے دل پر یہ بوجھ نہ دیکھ سکی کہ میرے باپ نے میرے جہیز کا انتظام کرنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا، اپنے سر کی چھت بیچ دی. وہ بیٹی ہارٹ اٹیک سے انتقال کر جاتی ہے. صبح ہوتی ہے، میر تقی میر کے گھر کوئی آ کے کہتا ہے، میر صاحب آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. میر تقی میر دوڑتا ہوا اپنی بیٹی کی سسرال پہنچا. دیکھا سامنے بیٹی لیٹی ہوئی ہے، بیٹی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور بیٹی کے بدن پہ سفید کفن کا کپڑا، کفن میں لپٹی ہوئی اس کی جوان بیٹی لیٹی ہوئی ہے. میر تقی میر بہت بڑا شاعر تھا. اس نے اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا، کہا اب آیا ہے آرام جاں خیال اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم تیری شادی میں. اے میری بیٹی مجھے کیا پتا تھا تو ایک رات بھی اپنے سسرال میں نہیں رہے گی، مجھے کیا پتا تھا آج مجھے تیری لاش دیکھنی پڑے گی. میں نے تیرے شوہر کی اور تیرے سسرال والوں کی جہیز کی ساری ڈیمانڈ کو پورا کیا تھا، لیکن بس ایک چیز میں نے نہیں دیا تھا، میں نے کفن کا کپڑا نہیں دیا تھا. اب آیا ہے آرام جا خیال اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم تیری شادی میں. میری بیٹی کاش میں نے کفن کا کپڑا بھی تجھے دے دیا ہوتا تو آج تیرے بدن پہ یہ کفن کا کپڑا تیرے سسرال کا نہ ہوتا، تیرے باپ کا ہوتا، تیرے باپ کا دیا ہوا کپڑا ہوتا.